बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 240, 241, 242, 240, 241, 242। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल क़ौलि ग़ैरा इख़राजिन फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना मिन मारूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम वलिलमुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तर्जुमा: और जो लोग फौत हो जाते हैं तुम में से और छोड़ जाते हैं बीवियां, उन्हें चाहिए कि वसीयत कर जाया करें अपनी बीवियों के लिए कि उन्हें खर्च दिया जाए 1 साल तक और ना निकाला जाए उन्हें घर से। फिर अगर वो खुद चली जाएं तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, जो कुछ वो करें अपने मामले में मुनासिब तौर पर, और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त बड़ा दाना है। और इसी तरह जिनको तलाक दी गई उनको खर्च देना चाहिए मुनासिब तौर पर, ये वाजिब है परहेजगारों पर। उसी तरह खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम समझ जाओ। तफसीर: वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम। अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह आयत करीमा मनसूख है और इसकी नासिख वो आयत करीमा है जिसमें उस औरत को जिसका खामन फौत हो चुका हो कि 4 माह 10 दिन तक की इद्दत का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिदमत में अर्ज़ की कि जब ये आयत मनसूख हो चुकी है तो फिर इसे कुरान में क्यों लिखवाते हैं? आपने फरमाया मैं कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़हन में ये इश्काल पैदा हुआ कि जब यह आयत करीमा मनसूख हो चुकी है तो फिर कुरान में उसे लिखने की क्या हिकमत है? तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि यह तौक़ीफ़ी अमर है, चूँकि कुरान पाक के पहले नुस्खे में उसको इसी तरह लिखा हुआ पाया, इसलिए मैंने हुक्म दिया कि इसको वहीं लिख दिया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस आयत करीमा की तफसीर के तहत फरमाते हैं कि जिस औरत का खामन फौत हो जाता पहले उसके लिए 1 साल तक नान व नफ़का और रहाइश मुकर्रर थी। फिर आयत मिरास ने इसे मनसूख कर दिया और यह हुक्म हुआ कि अगर खामन की कोई औलाद नहीं तो उसको 4था हिस्सा दिया जाए, और अगर औलाद हो तो 8वां हिस्सा दिया जाए। हज़रत अबू मूसा अशरी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, मुजाहिद, हसन बसरी, इब्राहिम नख़ई, अकरमा, कतादा, ज़हाक और कई दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यह आयत मनसूख है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता तो उसकी बीवी 1 साल तक उसके घर में इद्दत गुजारती, उसका नान व नफ़का उसके माल से दिया जाता। उसके बाद अल्लाह ताला ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अश्हुरिन व अशरन। सूरह बकरा, यानी 4 माह 10 दिन उस औरत की इद्दत है जिसका खामन फौत हो जाए। हाँ, अगर ये औरत हामला हो तो उसकी मुद्दत वज़ा हमल है। उसके बाद मिरास की आयत नाज़िल फरमा कर औरत की मिरास को बयान फरमा दिया और उसके लिए वसीयत, नान व नफ़का ना देने का हुक्म फरमाया। हज़रत सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि इस आयत करीमा को सूरह अहज़ाब की इस आयत ने मनसूख किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति। सूरह अल-अहज़ाब, ऐ ईमान वालों जब तुम निकाह करो मोमिन औरतों से। हज़रत मुकातिल और कतादा से भी यही मरवी है कि यह आयत करीमा आयत मिरास से मनसूख है। हज़रत मुजाहिद इस आयत की तफसीर के तहत फरमाते हैं पहले औरत पर यह इद्दत खावंद के मरने के बाद उसके अहले खाना में गुजारना लाजमी था। अल्लाह ताला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाकर उसकी असल इद्दत 4 माह 10 दिन में 7 माह और 20 दिन का इजाफा कर दिया, लेकिन यह वाजिब नहीं, वसीयत के तौर पर है। औरत अगर चाहे तो इस वसीयत पर अमल करके खामद के घर ठहरी रहे और चाहे तो अपनी असल इद्दत ख़त्म करके अपने वालिदैन के घर चली जाए। गैरा इख़राजिन फ़इन ख़रजना फ़ला जुनाहा अलैकुम। हज़रत अता फरमाते हैं कि अगर औरत चाहे तो वो वहीं इद्दत गुजारे और अगर चाहे तो अपने वालिदैन के पास चली जाए, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर वह खुद चली जाएं तो कोई गुनाह नहीं तुम पर, जो कुछ वो करें अपने मामले में मुनासिब तौर पर। वो फरमाते हैं उसके बाद मिरास की आयत ने मकान की सुकूनत को मनसूख कर दिया और वो जहाँ चाहे इद्दत गुजार सकती है। उसके मरहूम खामद के ज़िम्मे मकान का खर्चा लाजिम नहीं। इमाम बुखारी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से वही
قول نقل کیا ہے جو مجاہد اور عطا کا مختار قول ہے، یعنی یہ آیت کریمہ 1 سال کی عدت کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی جیسا کہ جمہور علماء کا خیال ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آیت 4 ماہ 10 دن والی عدت کی آیت سے منسوخ ہوگی۔ یہ آیت تو صرف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خامند کو چاہیے کہ وہ اپنے لواحقین کو وصیت کر جائے کہ اگر اس کی بیوی اس کے وصال کے بعد 1 سال رہنا چاہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وصیۃً لأزواجہم، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرنے کا حکم فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء۔ وصیۃً من اللہ، اس کو منصوب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے فلتوصوا لہن محذوب ہے، بعض نے اسے مرفوع پڑھا ہے، اس وقت اس سے پہلے کتب علیکم محذوف ہوگا، یعنی تم پر وصیت فرض کی گئی۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے، یعنی اگر وہ 1 سال رہنا چاہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے، اگر ان کی عدت 4 ماہ 10 دن گزر جائے یا وضع حمل کی وجہ سے گزر جائے اور وہ اپنے مرحوم شوہر کے مکان سے منتقل ہونا چاہیں تو انہیں روکا نہ جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ۔ یہ قول وجیح ہے، ظاہری الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، علماء کی ایک جماعت نے اسے اختیار کیا ہے جن میں امام ابن تیمیہ بھی ہیں، لیکن دوسرے علماء اس کو رد کرتے ہیں، خصوصاً عبد البر نے اس قول کو رد کیا ہے۔ حضرت عطا اور بعض دوسرے علماء کا یہ قول ہے کہ آیت کریمہ آیت میراث سے منسوخ ہو گئی ہے، اگر تو ان کی اس سے مراد 4 ماہ 10 دن کی زیادہ کی عدت ہے تو یہ بات مسلم ہے، لیکن اگر ان کی مراد یہ ہو کہ 4 ماہ 10 دن کی رہائش میت کے ترکہ میں واجب نہیں ہے تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس میں 2 قول ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ سے منقول ہیں۔ اکثر فرماتے ہیں کہ خامند کے گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے، اور ان کی دلیل موطا امام مالک کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی ہمارے کچھ غلام بھاگ گئے تھے، میرے خامند ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، قدوم کے قریب انہیں پایا اور انہوں نے پکڑ کر اسے قتل کر دیا، کیا اب میں اپنے قبیلہ بنی خزرہ میں واپس آ سکتی ہوں؟ کیونکہ میرے خامند نہ تو رہائش کے لیے کوئی مکان چھوڑ گئے ہیں نہ نان نفقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں واپس مڑی، ابھی میں حجرہ شریف ہی میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے آواز دی یا کسی کو مجھے بلانے کے لیے حکم دیا، میں دوبارہ حاضر خدمت ہوئی، پوچھا تو فرمایا کہ ابھی تم نے کون سا مسئلہ پوچھا تھا؟ میں نے آپ کو اپنے خامند کے متعلق تمام قصہ عرض کیا، آپ نے تمام واقعے سن کر فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاری۔ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مجھے بلایا اور اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں تمام واقعہ بیان کر دیا تو انہوں نے اس کی اتباع کی اور اسی پر فیصلہ فرمایا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، حضرت عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ نازل ہوئی، بعض لوگ کہنے لگے اگر ہم احسان کرنا چاہیں کریں اور اگر نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اسی آیت کریمہ سے ان علماء نے استدلال کیا ہے جو ہر متعلقہ کو متاع دینا واجب قرار دیتے ہیں، یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ سعید بن جبیر اور دوسرے علماء سلف سے بھی یہی مروی ہے، ابن جریر نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ جو اس کے وجوب کے قائل نہیں وہ اس آیت کے عمومی حکم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے حکم کو خاص کر دیتے ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن، سورہ بقرہ۔ پہلے قول کے قائلین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں تو عموم کے بعد افراد کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سے تخصیص ثابت نہیں ہوتی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی حلال و حرام اور فرائض و واجبات میں بعض چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور بعض سے منع کر دیتا ہے، ان کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیتا ہے، اور جس وقت ان کو بیان کرنے کی ضرورت ہو ان کو مجمل نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ تم ان احکام کو سمجھو اور غور و فکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243، 244، 245، 243، 244، 245۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ
हज़र अल-मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा ला ज़ु फ़ज़लिन अलन्नासि वलकिन्ना अक्सरन्नासि ला यशकुरून फ़क़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाहा समीउन अलीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरता वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। तर्जुमा, क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ जो निकले थे अपने घरों से और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो फरमाया उन्हें अल्लाह ताला ने कि मर जाओ, फिर जिंदा फरमाया उन्हें बेशक अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और लड़ाई करो अल्लाह की राह में और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कौन है जो दे अल्लाह ताला को कर्ज हसन, तो बढ़ा दे अल्लाह उस कर्ज को उसके लिए कई गुना, और अल्लाह ताला तंग करता है रिस्क को और फराख करता है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तफसीर अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, इरशाद बारी ताला है, क्या नहीं देखा तुमने उन लोगों की तरफ जो निकले थे अपने घरों से और वो हज़ारों थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि उनकी तादाद 4000 थी। एक रिवायत में आपसे 9000 और दूसरी में 40,000 भी मनकूल है। अबू साले 9000 बताते हैं। हज़रत वहब बिन मंबा और अबू मालिक फरमाते हैं कि ये 30,000 से ज़्यादा थी। ये दावरदान की बस्ती के रहने वाले थे जो वास्ता से 3 मील के फासले पर वाक़े है। सईद बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि उनकी बस्ती का नाम अजरात था। ये लोग ताउन की बीमारी के खौफ से अपनी बस्ती से निकले और कहने लगे हम ऐसी जगह जाएंगे जहां मौत ना हो, लेकिन अभी किसी बस्ती में पहुंचे ही ना थे कि अल्लाह के हुक्म से ये सब मर गए। किसी नबी का वहां से गुजर हुआ, उन्होंने रब्बे ताला से उन्हें जिंदा करने की दुआ की तो अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा कर दिया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये लोग बनी इसराइल के ज़माने में इसी शहर में आबाद थे, लेकिन उनको वहाँ की आबो हवा रास ना आई। वहाँ कोई वबा फैल गई, वो वहाँ से मौत के खौफ से जंगल की तरफ निकले। दौरान सफ़र वो एक खुली वादी में उतरे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि ये पूरी वादी उनसे भर गई। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते वादी के दोनों अतराफ से भेजे। उन दोनों फरिश्तों ने ऐसी चीख मारी जिसको सुनते ही तमाम लोग यकायक मर गए। लोगों ने उनको चारों तरफ दीवार बना दी। इस तरह एक अरसा बीत गया हत्ता कि उनकी हड्डियां भी बोसीदा हो गईं। वहां से बनी इसराइल के एक नबी का गुजर हुआ जिनका नाम हस्कील था। उन्होंने अल्लाह ताला से उनको जिंदा करने की दुआ की। अल्लाह ने उन्हें हुक्म फरमाया कि बुलंद आवाज से ये पुकारो, ए बोसीदा हड्डियों, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है, गोश्त, पट्टे और जिल्द का लिबास पहन लो। उनके सामने उस हुक्म की तामील हुई। फिर अल्लाह के हुक्म से निदा आई, ए रूहो, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि हर रूह अपने अपने जिस्म में लौट आए। चुनाचा देखते ही देखते वो जिंदा होकर खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो एक तवील मुद्दत के बाद जिंदा हुए थे, इसलिए बेसख्ता उनकी जुबान से निकल गया, सुबहानका ला इलाहा इल्ला अंता। उनको दोबारा जिंदा करना लोगों के लिए बायस इबरत है और क़यामत के दिन मर कर दोबारा जी उठने पर कतई दलील है। इसीलिए इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा मेहरबान है, यानी उनको अपनी वाज़ेह निशानियां, कतई दलाइल और ठोस शवाहिद दिखाकर उन पर फजलो एहसान फरमाता है। लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, यानी अल्लाह ताला उनको जो दीनी और दुनियावी नेमतें अता करता है उन पर शुक्र नहीं करते। इस वाक़े में इस बात पर दलील है कि तकदीर के सामने कोई तदबीर फ़ायदा नहीं देती। अल्लाह के सिवा कोई और मलजा व मावा नहीं। जो लोग वबा से डर कर लंबी जिंदगी की ख्वाहिश में अपने घर से निकले, उनके इरादे और कसद के बरखिलाफ एक ही आन में मौत ने उनको आ लिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा से मुल्क शाम की तरफ निकले। जब सरख के मुकाम पर पहुंचे तो यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जरा और दूसरे सरदारान लश्कर से हुई और उन्होंने आपको खबर दी कि आजकल मुल्क शाम में वबा फैली हुई है। अब सहाबा कराम में इख्तलाफ हो गया कि अमीरुल मोमिनीन को इस हाल में शाम जाना चाहिए या नहीं। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हाजिर हुए जो किसी काम से कहीं गए हुए थे। फरमाने लगे, मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी थी जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जब किसी जगह वबा फैल जाए और तुम वहां मौजूद हो तो उसके डर से वहां से ना भागो, और अगर तुम्हें मालूम हो कि फलां इलाके में वबा फैली हुई है तो उस इलाके में ना जाओ। ये हदीस सुनकर हज़रत उमर ने अल्लाह ताला की हम्द सना की और वापस मदीना तशरीफ ले आए। एक रिवायत के ये भी अल्फाज हैं कि ये बीमारी ताउन तुमसे पहली उम्मतों पर अल्लाह का नाजिल करदा अजाब है। जब किसी इलाके में उसके बारे में सुनो तो वहां ना जाओ, और अगर तुम उस इलाके में हो
تو پھر اس سے ڈر کر نہ نکلو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، جس طرح تدبیر اور احتیاط کے سامنے اللہ کو وقاتلوا فی سبیل اللہ، جس طرح تدبیر اور احتیاط تقدیر کے سامنے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس طرح اللہ کی راہ میں جہاد سے فرار اور اجتناب کسی کی عمر کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک کی قسمت میں اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، سورہ ال عمران، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں حالانکہ وہ خود گھر بیٹھے تھے، اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ فرمائیے ذرا دور تو کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، سورہ النساء، ترجمہ، اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جہاد، اور کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک۔ اے ترجمان حقیقت انہیں کہو کہ دنیا کا سامان بہت قلیل ہے اور آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، اور نہ ظلم کیا جائے گا تم پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر، جہاں کہیں تم ہوگے آ لے گی تمہیں موت، اگرچہ پناہ گزین ہو تم مضبوط قلعوں میں۔ اسلامی لشکروں کے سردار یعنی اسلام کے محافظ دشمنوں کے خلاف اللہ کی بے نیام تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نزا کے وقت بڑی حسرت سے فرماتے ہیں کہ میں بہت سے غزوات اور جنگوں میں حاضر ہوا، میرے جسم کے ہر عضو پر تیر، نیزے، تلوار کے زخم ہیں، لیکن آج میں اپنے بستر پر موت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں۔ بزدل اس سے عبرت حاصل کریں اور سبق سیکھیں، یعنی انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ وہ میدان جنگ میں جام شہادت نوش نہ کر سکے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، اس ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو اس ذات کو قرض دے جو نہ مفلس ہے اور نہ ہی ظالم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابو الدہدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض لینا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو الدہدہ عرض کی یا رسول اللہ اپنا دست مبارک دکھائیے۔ آپ نے اپنا دست اقدس ان کے ہاتھ پر رکھ دیا تو انہوں نے یہ عرض کی کہ میں نے اپنا یہ باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا۔ باغ میں 600 کھجور کے درخت اور ان کے اہل و عیال بھی تھے۔ حضرت ابو الدہدہ باغ کے دروازے پر آئے اور ندا دی اے ام الدہدہ، اس باغ سے باہر نکل آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ اس کو ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے روایت کیا ہے۔ قرضاً حسناً، قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ اس سے تسبیح و تکبیر مراد ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ بقرہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 1 لاکھ تک بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 2 لاکھ نیکیوں تک بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت ابو عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوئی نہیں رہتا تھا، وہ مجھ سے پہلے حج پر تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے نکل پڑا۔ بصرہ پہنچا تو وہاں میں نے بعض اہل بصرہ سے سنا کہ وہ آپ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکیوں تک بڑھا دیتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں اکثر ان کی خدمت میں رہتا ہوں، لیکن میں نے ان سے یہ حدیث نہیں سنی۔ اس کے بعد میں ان کی تلاش میں نکل گیا تاکہ میں ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کروں۔ جب میری ملاقات آپ سے ہوئی تو میں نے عرض کی کہ اہل بصرہ آپ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو عثمان اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ بھی ارشاد فرماتا ہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سورہ توبہ، سو نہیں سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت میں مگر قلیل۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 2 لاکھ تک بڑھا دیتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بازار میں جائے اور وہاں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1 لاکھ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل سورہ بقرہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا باری تعالیٰ میری امت کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی یا الہی میری امت کو مزید عطا فرما، تو یہ آیت کریمہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب سورہ زمر صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا نازل ہوئی۔ حضرت کعب الاخبار سے کسی شخص نے پوچھا ایک شخص یہ کہتا ہے جو 1 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے موتی اور یاقوت کے 10 لاکھ محل بنا دے گا، کیا یہ سچ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو 20 لاکھ اور 30 لاکھ بلکہ بے حد و شمار عطا کرنے پر قادر ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ من ذا الذی یقرض اللہ پڑھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کثیرہ کا لفظ ذکر کیا ہے، اس کثرت کا شمار بندے کی قدرت سے باہر ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور مال ختم ہونے کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے اور چاہے تو وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ اپنی حکمتوں سے وہ خود ہی آگاہ ہے اور تم قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 246 علم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند نے ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تفسیر: علم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، یعنی یوشع بن نون بن افرانیم بن یوسف بن یعقوب، لیکن یہ قول بعید ہے کیونکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت عرصے بعد واقع ہوا، بلکہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس کا صراحتاً ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کی مدت کا فاصلہ ہے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں اس نبی سے مراد حضرت شمعون ہیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام ہیں۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ یہ شمویل بن بالی بن علقمہ بن یرحام بن الیہوب بن صوف بن علقمہ بن حامس بن امو صاحب بن عذر یا بن صفیہ بن علقمہ بن ابی یاسف بن کارون بن
یسبر بن کاخس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ تک صراط مستقیم پر گامزن رہے، پھر مختلف بدعات میں گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے بعض بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان میں مسلسل انبیاء مبعوث فرماتا رہا جو ان کو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے اور تورات کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہونے کا درس دیتے۔ حتیٰ کہ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا۔ دشمنوں نے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا، باقی ماندہ کو قیدی بنا لیا اور ان کے علاقے پر قابض ہو گئے۔ پہلے تو ان کے پاس تورات اور تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے موروثی طور پر چلا آ رہا تھا، اس لیے جس دشمن پر بھی حملہ کرتے غالب آ جاتے، لیکن ان کی مسلسل سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین لی۔ دشمنوں نے غالب آنے کے بعد تابوت سکینہ اور تورات کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ باقی بچنے والوں میں بہت کم تھے جن کو تورات یاد تھی، ان میں نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ لابا کی اولاد جس میں انبیاء چلے آ رہے تھے سب ختم ہو گئی، لیکن ایک حاملہ عورت بچ گئی جس کا خامند قتل ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس عورت کو حفاظت کی خاطر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرے اور وہ لڑکا نبی بنے۔ وہ عورت بھی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام شمویل رکھا، جس کا معنی ہے اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شامون رکھا، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ وہ لڑکا ان میں پروان چڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب حسن و جمال سے نوازا۔ نبوت کی عمر کو پہنچنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نبی بنایا اور اس کی طرف وحی نازل فرمائی اور انہیں اپنی توحید کی تبلیغ پر مامور فرمایا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی سربراہی میں جہاد کریں۔ وہ بادشاہ ان میں ظاہر ہو چکا تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے اور تم لڑائی میں حصہ نہ لے کر اپنا وعدہ پورا نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے، یعنی ہمارے وطن پر دشمن نے قبضہ کر لیا اور ہماری اولادوں کو قیدی بنا لیا۔ مگر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو بجوز چند کے سب نے جہاد سے منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو، یعنی وہ اپنا وعدہ وفا نہ کر سکے اور ان میں سے اکثر نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 247، یہ نمبر مٹا ہوا ہے، یہ بھی کنفرم ہو جائے گا آگے جا کے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر بولے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر، وقال لهم نبیہم، جب انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تو انہوں نے حضرت طالوت کا نام پیش کیا جو ان کے لشکر کے ایک سپاہی تھے۔ ان کا تعلق شاہی خاندان سے نہ تھا، چونکہ ان کے دستور کے مطابق بادشاہ یہودا کے خاندان سے ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اسے اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسے مال کی فراوانی بھی عطا نہیں کی گئی، مال و دولت کے بغیر کاروبار سلطنت چلانا کیسے ممکن ہوگا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت طالوت سکے تھے، بعض کے نزدیک دباغ یعنی رنگریز تھے۔ یہ جواب دے کر انہوں نے اپنے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، حالانکہ ان پر ان کی اطاعت کرنا لازم تھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ اختیار اور چناؤ میری طرف سے نہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو تم سے بہتر جاننے والا ہے اور اسے تمہارے مقابلے میں علم و جسم میں کشادگی عطا فرمائی ہے، یعنی علم و فضل کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور شکل و صورت کے اعتبار سے حسین، اور جنگی امور میں زیادہ واقف اور جنگی مصائب میں تم سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بادشاہت صاحب علم، صاحب جمال، صاحب بدن قوی کو ملنی چاہیے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کوئی اس کے افعال کے بارے میں دریافت کرے، بلکہ اس کی مخلوق سے ہی سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اس کا فضل و احسان انتہائی وسیع ہے، جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور وہ اس چیز سے بھی باخبر ہے کہ کون اس ملک و سلطنت کا حقدار ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 248 وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہے اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ، نبی انہیں فرما رہے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ واپس لوٹا دے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا، یہ بھی ان کی بادشاہت کی نشانی اور علامت ہے۔ فیہ سکینۃ من ربکم، سکینہ سے مراد وقار اور عظمت ہے۔ ربی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رحمت ہے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے۔ عطا فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن سے تمہیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سکینہ سے مراد سونے کا ایک طشت ہے جن میں انبیاء کے قلوب مبارک دھوئے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، آپ اس میں تورات کی تختیاں رکھا کرتے تھے۔ بعض فرماتے ہیں سکینہ کا انسان کے چہرے کی طرح چہرہ تھا، اس کی شفاف روح تھی۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ اس سے مراد تیز رفتار ہوا ہے جس کے 2 سر تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس کے 2 پر اور دم بھی تھی۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ سکینہ سے مراد مردہ بلی کا سر ہے، جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں فتح اور نصرت کا یقین ہو جاتا، اور ایک قول کے مطابق وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھی جو گفتگو کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل میں اختلاف ہو جاتا تو وہ انہیں اس اختلاف کا صحیح حل بتاتی۔ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تورات کی تختیاں ہیں۔ عطیہ بن سعد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عصا موسیٰ و ہارون اور آپ کے کپڑے اور تورات کی کچھ تختیاں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس میں ان چیزوں کے علاوہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من کا کچھ حصہ اور نالین بھی تھے۔ تحملہ الملائکہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے اس تابوت کو زمین و آسمان کے درمیان اٹھائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے تمام لوگوں کی موجودگی میں اسے حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں لوگ جب صبح کو اٹھے انہوں نے اس تابوت کو حضرت طالوت کے گھر پڑا ہوا پایا تو انہیں حضرت شمعون علیہ السلام کی نبوت اور طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھا ہوا تھا جسے فرشتے چلا کر لائے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تابوت اریحہ میں تھا۔ مشرکین نے جب اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے اپنے بت خانے میں سب سے بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ تابوت بت کے سر پر رکھا ہوا ہے، انہوں نے نیچے اتار کر رکھا۔ دوسری صبح پھر یہی ماجرا پیش آیا، اب انہوں نے تابوت کو اس کے سر سے ہٹا کر اس میں میخیں لگا کر اسے گاڑ دیا۔ صبح اٹھے تو دیکھا بت ٹوٹ کر چکنا چور پڑا ہے، اس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ حکم ربی ہے اور اسے قابو کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس تابوت کو اپنے شہر سے نکال کر ایک گاؤں میں پھینک دیا۔ گاؤں میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی تو وہاں بنی اسرائیل کی ایک قیدی عورت نے انہیں بتایا کہ اگر تم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دو۔ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد دیا جسے 2 گائیں کھینچ رہی تھیں۔ یہ گائیں اسے لے کر چلتی رہیں، جو بھی شخص اس تابوت کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، یہاں تک کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک شہر کے قریب پہنچ گئی تو وہ گائیں بیل گاڑی کا جوا توڑ کر واپس بھاگ گئیں۔ بنی اسرائیل آئے اور انہوں نے تابوت سکینہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تابوت کو وصول کیا،
جب آپ اسے وصول کرنے کے لیے اٹھے تو خوشی کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 نوجوانوں نے اسے وصول کیا، واللہ اعلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تابوت فلسطین کے ازدوانائی گاؤں میں تھا۔ ان فی ذالک لآیات لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، یعنی میری نبوت کی صداقت، اور میں نے جو تمہیں طالوت کی اطاعت کرنے کا حکم دیا تھا اس پر نشانی ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 249۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اقترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ ترجمہ: پھر جب روانہ ہوا طالوت اپنی فوجوں کے ساتھ، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، تو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں سے، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے، مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے، پس سب نے پیا اس سے مگر چند آدمیوں نے ان سے نہیں پیا۔ پھر جب عبور کیا اسے طالوت نے اور لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے، کچھ طاقت نہیں ہم میں آج طالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی، مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر: فلما فصل طالوت، یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب وہ لشکر لے کر نکلے تو بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ تھی۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ ان کے لشکر کی تعداد 80,000 تھی۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، یعنی انہوں نے اپنے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نہر کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول کے مطابق یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی، جس کا نام نہر شریعت تھا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، یعنی جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے گا، اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لشکر میں سے جنہوں نے ایک چلو پانی پیا ان کی پیاس تو بجھ گئی، اور جنہوں نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا ان کی پیاس نہ بجھ سکی۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ لشکر کی کل تعداد 80,000 تھی، جن میں سے 76,000 نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ صرف 4,000 ایسے خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام کی جماعت 300 سے کچھ زائد تھی، اور یہی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر پار کی، اور ان کے ساتھ نہر اسی نے پار کی جو کامل مومن تھا۔ فلما جاوزہ ہوا، اور جب طالوت اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نہر کو عبور کیا تو وہ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں، یعنی جب انہوں نے دشمن کے لشکر کی کثرت اور اس کے کروفر کو دیکھا تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں پس و پیش کرنے لگے، تو ان میں سے مجاہد علماء نے ان کی ہمت بڑھائی اور انہیں بتایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے نہ کہ کثرت تعداد پر۔ بارہا اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 250 251 252 250 251 252۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمَهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ ترجمہ: اور جب سامنے آ گئے جالوت اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے رب، اتار ہم پر صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو، اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر۔ پس انہوں نے شکست دی جالوت کے لشکر کو اللہ کے اذن سے،
اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو اور عطا فرمائی داؤد کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا، اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ سارے جہانوں پر یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ پر اے حبیب ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تفسیر علما برازو لجالوت، جب اہل ایمان کی مختصر سی جماعت یعنی حضرت طالوت کے لشکر نے اپنے دشمن جالوت کے بہت بڑے لشکر کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، تو اپنے خصوصی فضل و احسان سے ہمیں صبر کی ہمت عطا فرما اور دشمن کے مقابلے میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرما، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنے سے محفوظ رکھ، اور ہمیں کافروں کی قوم میں فتح و نصرت عنایت کر۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کی بدولت انہوں نے اپنے دشمن کو شکست دی اور ان پر غالب آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کفار کے لشکر کے امیر جالوت کو قتل کر دیا۔ اسرائیلی روایت میں ہے کہ آپ نے اسے گوپیا کے ذریعے قتل کیا، اور طالوت نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تو انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اور آدھی سلطنت دے گا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی اور آدھی سلطنت میں شریک کر لیا۔ اس کے بعد ساری سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کے تصرف میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر بھی سرفراز کر دیا۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، یعنی جو سلطنت حضرت طالوت کے تصرف میں تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی۔ حکمت سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شمول علیہ السلام کے بعد نبوت عطا فرما کر ان خصوصی علوم سے بھی مشرف فرمایا جو آپ کے ساتھ خاص تھے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بچاؤ نہ کرتا تو یہ سب ہلاک ہو جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا دفاع حضرت داؤد کی شجاعت اور حضرت طالوت کی جنگی تدبیر سے کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، سورہ الحج، اور اگر اللہ تعالیٰ بچاؤ نہ کرتا لوگوں کا ان کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر تو طاقتور کی غارت گری سے منہدم ہو جائیں خانقاہیں اور گرجے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کے وسیلے سے اس کے ارد گرد 100 گھروں سے آفت اور مصیبت ٹال دیتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے نیک اور شریف ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد، اس کے اہل خانہ اور اس کے پڑوسیوں کی اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ جب تک ان میں زندہ رہتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ تم میں ہمیشہ 7 ایسے افراد رہیں گے جن کی وجہ سے دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی، ان کے وسیلے سے تم پر بارش برسائی جائے گی، تمہیں رزق عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ قیامت ہو جائے۔ حضرت عبدہ بن سامت روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 ابدال رہیں گے، انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا، بارش برسائی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت حسن بصری بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل و کرم فرمانے والا ہے جو اپنے خاص فضل و احسان سے بعض کی بعض سے حفاظت کرتا ہے۔ وہی حقیقی بادشاہ ہے اور اس کے افعال و اقوال بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یعنی ہم نے تم پر یہ جو واقعات بیان کیے ہیں ہماری سچی آیات اور نشانیاں ہیں۔ ان کو حق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات بنی اسرائیل کے بیان کردہ واقعات کے مطابق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پرزور الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی اور ارشاد فرمایا یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔